बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे होंगे। सबको बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक। आई वाज सो बिज़ी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आई होप कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी रही और आप लोगों ने क्या क्या किया। तो मेरा आज का टॉपिक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो अगर आप जानें तो आप को अच्छी तरह से जो है एक चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो जाएगी कि हकीकत क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड तक इसमें सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और रियलिटी है। तो मैं कुरान, अहादीस और वो पैगंबर जिन्होंने इस चीज़ की गवाही दी है उस लिहाज से जो है आज आपके साथ ये नॉलेज शेयर करने लगी हूँ, जो मुसलमानों के लिए एक इंतहाई ख़ास टॉपिक है और हर कोई इस पे रिसर्च करना चाहता है, इसको जानना चाहता है इसके बारे में। तो थंबनेल से भी आपको आइडिया हो गया होगा। मेरा आज का टॉपिक है अबाउट इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उनके ज़हूर की सच्चाइयाँ और किस किस तरह कब गवाही दी गई कि या शहादत दी गई कि वो आएंगे या क्या होगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स गेट इनटू इट। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बेशक यकीनी है। हमारी मुस्लिम उम्मा जो है, चाहे वो शिया है या सुन्नी है, तमाम मुस्लिम उम्मा इस चीज़ पे इत्तफा करती है। ठीक है, ये एक हकीकत है, ये एक मिस्ट्री है या एक जस्ट इमेजिनेशन है, इल्यूजन है लोगों का कि ऐसा होगा। क्योंकि मुसलमान जो हैं सारे वो इस चीज़ पे इत्तफाक करते हैं, इस चीज़ पे एग्री हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि उनका ज़हूर होगा। ठीक है, और लेकिन कुछ ग्रुप कोई एक आधा ग्रुप ऐसा भी है जो कहता है कि इमाम मेहदी जो है वो शिया की जो बुक्स हैं या उनकी जो भी लाइक रीडिंग्स हैं उनमें ये चीज़ है, लेकिन इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। ठीक है, तो कुछ ख्यालात जो हैं शिया सुन्नी के उनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ वो कुरान, अहादीस और उन सहाबा से जो है रिलेट करती हैं वो चीज़ें और उनकी गवाही हैं कि उनका आना हकीकी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना हकीकत है और वो आएंगे। तो सबसे पहले हम कुरान पाक की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने 3 जगह जो है इस चीज़ की जो है वजाहत कर दी। ठीक है, वो कैसे 3 आयात हैं। ठीक है, थोड़े से कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसका चेंज है तीनों आयात में थोड़े थोड़े से डिफरेंस के साथ। पहली आयत जो है वो सूरह फतह आयत 28, सूरत तौबा आयत 33, सूरत सफ आयत 9। अब ये 3 आयात हैं। इन आयात का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, बट उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-हुदा यानी कुरान और दीन हक यानी इस्लाम के साथ मबूस किया ताकि इस दीन को तमाम अदयान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक इसका बुरा मान जाएं। इस आयत में एक तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि आप सल्लम पे जो है आप सल्लम को भेजा गया इस दुनिया में इस दीन को फैलाने के लिए। ठीक है, आप सल्लम जो थे कुरानों या और इस दीन की, ठीक है, लोगों तक तालीम पहुंचाने वाले थे। ठीक है, और हमारा जो दीन है इस्लाम वो पूरी दुनिया पे सारे दीन जितने भी हैं उन पे गालिब आ जाए, हमारा दीन पूरी दुनिया में फैल जाए। तो एज यू नो कि अभी तक मुसलमानों पे ये वक्त नहीं आया
کہ ہمارا دین پوری دنیا میں ایک دفعہ پھیلا ہو پوری ہی طرح سے، سارے دین ختم ہو چکے ہوں، ہر جو غیر مسلم ہے وہ ختم ہو چکا ہو، ابھی تک ہمارا وہ وقت نہیں آیا۔ 4 جو دورے خلافت رہے ہیں مسلمانوں کے، اس میں ہمارا دین پوری طرح جو خلافت ہے ہمارے پاس نہیں آ سکی، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی ایریا میں جو تھا وہ بغاوت چل جاتی تھی۔ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ سکا ایسا دور، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب وقت میں ایسا جو ہے وہ خلافت آئی کہ اسلام نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا ہو۔ اب جو 5واں دور آئے گا یعنی کہ عالمی جنگ، ٹھیک ہے، وہ اس وقت اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، اور اس دور میں صرف اور صرف اسلام پریویل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، جو پھر دور حکومت کریں گے، حکومت ان کی ہوگی، یعنی کہ وہ سیٹ سنبھال لیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پھر اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ وہ احادیث کا جو سلسلہ ہے میں آگے بتاؤں گی کہ وہ کس طرح ہوگا۔ اچھا، یہ جو 3 آیات ہیں، اس سے اس چیز کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہڈن الفاظ میں اس وقت کو بیان کر دیا۔ اب وہ وقت جو ہے اس سے متعلق ہم احادیث کی طرف چلیں گے۔ یہ خلافت راشدہ ہے، بیسیکلی خلافت راشدہ ہوگی، جو مطلب 5th حکومت آنی ہے نا، ابھی دور خلافت آئے گا، تو یہ خلافت راشدہ یعنی عالمی جنگ کے بعد جو ہے وہ سارا سین جو ہوگا اور ساری حکومت جو ہوگی اسلام ہی اسلام ہوگا انشاءاللہ، اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اسلام پوری دنیا پہ راج کرے گا اس وقت میں۔ اچھا، اب جو 8 صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، 8 ایسے صحابہ ہیں جو 8 جنت کے دروازے ہیں، ان سے لائک نسبت لی گئی ہے، اور وہ اس چیز پہ جو ہیں انہوں نے گواہی دی ہے باقاعدہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ کوئی چھوٹی ہستیاں نہیں تھی، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7 اور صحابہ ہیں جن کے نام مجھے ابھی یاد نہیں ہیں، بٹ انہوں نے اس چیز کا جو ہے اس چیز کی کنفرمیشن دی کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے۔ تو آگے ہم احادیث کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں، جس سے ہمیں جو ہے مزید کلیریفیکیشن ملے گی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور جو امام ہوگا وہ تم ہی میں سے ہوگا۔ اب اس بات کا کیا مقصد ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب وہ اس زمین پہ اتارے جائیں گے، اس وقت نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام امامت کر رہے ہوں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ امامت کریں، کیونکہ وہ تو ایز اے نبی ہی نازل کیے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، وہ اگلی حدیث ہے، میں اس میں بیان کروں گی، لیکن جسٹ ٹو کلیریفائی یو کہ یہ کیا حدیث ہے۔ تو اس وقت آپ وہ امامت نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ امامت تمہارے لیے تھی تو اس کو آپ کروائیں۔ تو کیا وہ وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی سے آگے جو دوسری کڑی ملتی ہے، حدیث نمبر 2 صحیح مسلم جابر بن عبداللہ، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 395۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، یہاں تک کہ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آئیں آپ ہماری امامت کریں، تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے تم کو فضیلت بخشی ہے، لہٰذا تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یعنی کہ اس حدیث میں پچھلی حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ یہ آپ نے امامت کرائی تھی، یہ آپ کی جماعت ہے، آپ اس کو کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے، اور
میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اچھا یہ ان کی آخری نماز ہوگی جو لوگ ان کے پیچھے پڑھیں گے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو امام مہدی علیہ السلام ہیں وہ آگے حدیث ہے ایک اور، لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ بیک سٹیپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا دور مبارک شروع ہو جائے گا، ان کی خلافت شروع ہو جائے گی، وہ رول کریں گے اس پوری دنیا کو، اور صرف اسلام ہوگا. اور آگے حدیث میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس کا کیا ہے. جو تیسری آگے حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے ٹھیک ہے، اور مشکات میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں داخل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی. کوئی ایسا غریب نہیں بچے گا جو مال لینے والا ہو یا ضرورت مند ہو، اور پھر مسلمانوں کا کینہ اور بغض بھی ختم ہو جائے گا. واہ کتنی سکون دینے والی حدیث ہے کہ مسلمانوں کا کینہ اور بغض بھی ختم ہو جائے گا. جب عالمی جنگ ہوگی اس وقت میں صرف وہی لوگ بچیں گے ٹھیک ہے، یا وہی لوگ سروائیو کر سکیں گے جو پہاڑوں میں جا کے، اور جانور اور مویشی جو ہیں ان کے پاس ہوں گے، اور وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کس طرح کھیتی باڑی کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. بہت زیادہ جو ہے قتل و غارت ہوگی، بہت جانیں جائیں گی، اور وہی لوگ صرف بچ سکیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوں گے یا پہاڑوں میں ہوں گے ٹھیک ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک عادل حکمران ہوں گے، یعنی کہ عدل اور انصاف کرنے والے ہوں گے. جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے، آگے حدیث ہے ایک اور جو اس سے کڑی اس کی جڑتی ہے، جب وہ آئیں گے تو اتنا اللہ تعالیٰ رزق کر دے گا، اتنا رزق جو ہے وہ بھیج دے گا، مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا. ایون کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں کینہ، ایک دوسرے کے لیے بغض اور نفرتیں ہیں، اور جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، یعنی مسلمان پھر سے ایک ہو جائیں گے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ دجال کو ختم کر سکیں. جب وہ ساری فتوحات کر کے مکہ میں ہوں گے، اور جب پتہ چلے گا کہ دجال آ گیا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہوگی کہ آپ دجال کو ختم کر سکیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور پھر یہ ہوگا کہ جو دجال ہے وہ بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے تو وہ دجال نمک کی طرح پگھلتا جائے گا. تو اس لیے دجال جو ہے وہ بھاگے گا، ان سے دور بھاگے گا. تو دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا. تو چلتے ہیں اپنی اگلی حدیث کی طرف جو صحیح مسلم میں موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 394، اور اس کے راوی ہیں عبد الرحمن. عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، کتاب اللہ اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے وہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے نا وہ درست کریں گے، یعنی کہ سیدھا کر دیں گے مسلمانوں کو. اللہ، اس کے نبی، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق آپ مسلمانوں سے عمل کروائیں گے، یعنی کہ جو ایک مسلمان کے عمل ہونے چاہیے آپ مسلمانوں کو اس پہ عمل پیرا کریں گے. تو یعنی کہ اسلام کا بیسٹ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اس وقت میں. اس دور کے مسلمان بیسٹ مسلمان ہوں گے کیونکہ وہ کتاب اللہ اور نبی کی سنت پہ چلنے والے ہوں گے. تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے، آپ کو مل جائے وہ وقت، ہمیں مل جائے، تو سبحان اللہ. اچھا اگلی جو حدیث ہے وہ ہے جابر بن عبداللہ، اس کے راوی ہیں. اس کے تقریباً 5 پارٹس ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت کا ایک خلیفہ آئے گا جو بغیر گنے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، بھر بھر کے لوگوں کو دے گا.
تو تابعین جو تبع تابعین ہیں انہوں نے پوچھا جابر بن عبداللہ سے کہ کیا وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، کیونکہ ایسا جو تھا تقسیم کرنے کا سسٹم جو تھا اور مال و دولت کا، یا جو مطلب بغیر گنے لوگوں کو دیں گے، تو وہ جو تھے صحابہ جو تھے تبع تابعین جو تھے وہ تھوڑا سا وہ کیوریس ہو گئے اس بارے میں کہ وہ اپنے دور میں اس طرح کریں گے. تو عبداللہ بن جابر جو تھے انہوں نے جو ہے جواب دیا انہوں نے جواب دیا نہیں، وہ دور ابھی آنا باقی ہے، وہ آخری خلیفہ ہیں، آخری امام ہیں، یعنی خلیفہ بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اس میں دو چیزیں کنفرم ہوگی. خلیفہ کہا گیا انہیں، آخری خلیفہ، تو ابھی وہ آئیں گے، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ ابھی ان کا آنا باقی ہے، یعنی آخری دور خلافت. تو وہ خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ امام بھی ہیں. اب وہ امام کیسے ہیں؟ ہمیں ساتویں امام وہ گنتی میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے جو ہیں وہ آخری امام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 12ویں امام ہیں ہمارے، اور گنتی میں یعنی کہ پہلے 6 امام آئے، پھر درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام آئے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو آخر میں آئیں گے وہ بالکل جو لاسٹ ہوں گے، وہ جن کا آنا بھی باقی ہے، امام مہدی علیہ السلام ہیں. چلیں اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ جو حدیث ہے سیدنا عبد الخدری جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. 8673 حدیث نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا، ہدایت یافتہ، یعنی مہدی ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین جو ہے نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مال مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے، امت کا غلبہ ہو جائے گا، 7-8 سال رہے گا، پھر مسلمان اسے جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے. اچھا، اب اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بارشیں نازل فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت قحط سالی جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، تو بارشیں نازل فرمائیں گے، اور بے انتہا جو ہے مویشی جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ پہاڑوں میں جانے والے لوگ کھیتی باڑی کریں گے اور ان کے پاس مویشی ہوں گے، تو مویشیوں کی جو تعداد ہے، جانوروں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مویشی جو ہے وہ ہماری انسان کے زندہ رہنے کا ایک ذریعہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان مویشیوں کا اس وقت پہ بہت بڑا کردار ہوگا ہماری زندگی کو، ہمارے سروائیول کے لیے، ہماری زندگی کے لیے. تو ان کا جو عرصہ ہے نا دور حکومت کا، وہ 7-8 سال ہوگا. انہی 7-8 سالوں میں وہ پوری جو حکومت ہے پوری دنیا پہ جو ہے وہ غلبہ ہو جائے گا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے. پھر وہ 7-8 سال زندہ رہیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیں گے. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تھوڑے عرصے بعد یا جبھی بھی، ٹھیک ہے. بٹ یہ چیز کلیئر ہے کہ وہ پھر بیک سٹیپ ہو جائیں گے، بیک فٹ چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہ وہ وقت ہے جب عالمی جنگ کی صورت حال ہوگی، جب مطلب یہ والی جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے یہ عالمی جنگ کا وقت ہوگا. تو اللہ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایز اے مسلم، اور ہم مقابلہ کر سکیں اس چیز کا، اور اللہ ہمارے لیے بہتری کے راستے کھولے، ہماری بخشش کے راستے کھولے، آمین. اور اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو ابو داؤد میں ہیں. سیدنا علی ابن ابی طالب 4283 نمبر جو ہے حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ گیا تو بھی اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس حدیث میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے میں چاہے ایک دن بھی باقی کیوں نہ ہو، لیکن میری امت میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا. یعنی کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی ہے نا
تو بھی یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اس دنیا پہ، اور اسلام کا غلبہ پوری دنیا پہ ہو کے رہے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کلیئر کر دی تو اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہوگا۔ تو ہم اگر اس چیز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں تو پھر آئی تھنک ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اور وہ جب وہ تشریف لائیں گے نا، اس وقت دنیا میں بہت زیادہ خرابیاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، کوئی عدل کوئی انصاف نہیں ہوگا، اچھے لوگ جو ہیں وہ بروں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہوں گے، پس رہے ہوں گے، اور برائی ہی برائی ہوگی۔ تو جب آپ تشریف لے کے آئیں گے، عدل پھیل جائے گا، انصاف پھیل جائے گا، اچھائی پھیل جائے گی، ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا میں عدل پھیل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی جو ہے حدیث وہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں، ان سے روایت ہے، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ ان کی نسل میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں ان کی نسل میں جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نسل یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اچھا، اب اگلی آیت جو حدیث جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت سی کتابوں میں موجود ہے، یہ بہت ساری کتابیں ہیں اس کی، تو جس میں یہ ایک اسپیسیفک جو ہے حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عربوں کے حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے، جس کا نام میرے نام یعنی محمد اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی امام محمد عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ پوری دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ بہت کلیئرلی یہ فرما دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عربوں کے حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ ہو، یعنی امام مہدی جو ہیں جب تک وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر لیں گے تب تک قیامت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اور ان کا نام میرے نام پہ ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی کڑی اس طرح مل رہی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ کہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نام پہ ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں ہوں، وہ لوگ ان کو پہچان جائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ ان کو پہچان جائیں گے، اور جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگیں گے تو آپ ریزسٹ کریں گے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، آپ ریزسٹ کر رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں نہیں، کیونکہ جب ایک حکمران ہوگا، ٹھیک ہے، بادشاہ ہوگا جس کی موت ہوگی اور مدینہ میں بہت زیادہ فساد پھیلا ہوا ہوگا، تو آپ وہاں سے بھاگ کے مکہ تشریف لے آئیں گے۔ اب جب آپ یہاں پہ آئیں گے لوگ پیچھا کرتے ہوئے بھی آپ کے پیچھے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آ کے بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پہ، لیکن آپ اس چیز سے ریزسٹ کریں گے، آپ کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی، لیکن پھر ایک رات میں ایسا چینج آئے گا کہ سب کچھ بدل جائے گا، ان کی زندگی بدل جائے گی، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہیں، اور بے شک یہ میرا رب ہی کر سکتا ہے، اور یہ کمال میرے رب کا ہی ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں سب کچھ بدل کے رکھ دے گا اللہ، ان کے دل کو بدل دے گا، ان کو بتا دے گا کہ وہ کس لیے اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ تو یہ نیچرلی اور آرگینکلی ہوگا فرام اللہ۔ ابھی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ کئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جو قتل بھی کیے جا چکے ہیں، تو یہ
نیچرلی ہوگا اور اللہ کی طرف سے ہوگا, اور جو اللہ کی طرف سے چیز کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود ہی سچائی, خود ہی جان ڈال دیتا ہے, تو اس کو تحقیق یا کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ایک رات میں کر دے گا. سبحان اللہ. چلتے ہیں اپنی اگلی حدیث کی طرف. سیدنا ابن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا اور اللہ اسے ایک رات میں درست کر دے گا, یعنی ایک رات میں بدل دے گا, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ سب کچھ چینج کر دیں گے, ان کے دل کو پھیر دیں گے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو بیعت کرنا جو ہے لوگ خود ہی شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر جوگ در جوگ لوگ آتے جائیں گے اور ملتے جائیں گے اور فتوحات کرتے جائیں گے, اور اسلام پھیلتا 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 چلا جائے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں, جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, ابو داؤد میں, اور یہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن یہ اوتھینٹک ہے. وہ اس طرح کیونکہ یہ ساری کڑیوں کو جوڑتی ہے, ٹھیک ہے, اور تو اس لیے یہ ضعیف ہونے کے بعد بھی اس کی ورتھ ہے. اچھا, یہ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ مطابق درست ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ میں آئے گا اور پناہ لے گا مکہ میں, پھر مکہ کے لوگ اسے باہر نکال لیں گے اور بیعت لیں گے, حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا, لیکن پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے. اہل شام سے بھی لوگ اس کی بیعت کرنے کے لیے آئیں گے. پھر شام سے ہی ایک لشکر آئے گا جو اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن مقام بیدا پر اللہ کے حکم سے وہ زمین میں دھس جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ جب آپ مکہ تشریف لے آئیں گے اور پھر آپ آ کے اپنے آپ کو چھپا لیں گے, ہی ول ہائڈ ہمسیلف, تو لوگ آپ کو نکالیں گے, ٹھیک ہے, باہر نکالیں گے, اینڈ دے ول اسٹارٹ سویئرنگ آن یور ہینڈ, اور پھر پھیل جائے گی یہ بات کہ امام مہدی تشریف لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ شام سے ایک قافلہ آئے گا, وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا, اور جب وہ بیعت کرنے آئیں گے تو ان کے پیچھے ایک اور لشکر آئے گا جو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے آئے گا, لیکن اللہ کے حکم سے. دیکھیں کہ اللہ کس طرح حفاظت فرمائے گا اپنے پیغمبر کی, کہ جب وہ لشکر وہاں سے نکلے گا تو بیدا کے مقام پر پہنچ کے زمین کھل جائے گی اور وہ اس میں دھس جائیں گے, تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور یہ میرے رب کا کمال ہے کہ وہ کس طرح ان کی حفاظت فرمائے گا, کیونکہ ابھی اسلام نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے انشاءاللہ. اگلی حدیث پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ میری امت میں بعض لوگ ایک قریشی نوجوان کو قتل کرنے نکلیں گے, تو اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی, لیکن مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی اگلی حدیث ہے یہ ایک ون بائی ون جو ہے, یہ ساری جو احادیث ہیں یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی جو ہیں, یہ ایک سلسلہ بنا ہوا. تو یعنی جب وہ جو شام سے قافلہ نکلے گا آپ کے قتل کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ انہیں دھسا دے گا. اچھا, عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کا نساب کہاں سے ہے, وہ کس امت میں سے ہیں؟ وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں, اور امام مہدی جو ہیں وہ بنو اسماعیل سے ہیں. اچھا, اب ایک قادیانیوں کی بڑی اولڈ جو تھاٹ ہے, جو بالکل ایک ان کی ایک عجیب سی جو بات ہے, اور لائک دل کو عجیب سا ایک کیفیت میں ڈال دیتی ہے, وہ یہ کہ قادیانیوں کے بلیو کے مطابق حضرت عیسیٰ جو تھے وہی امام مہدی تھے, ٹھیک ہے, اور جو کہ ان کے کچھ جو بڑے تھے وہ انہوں نے بننے کی کوشش بھی کی, نعوذ باللہ. تو حضرت عیسیٰ بالکل بھی امام مہدی نہیں ہے. امام مہدی ایک الگ پرسنالٹی ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ پرسنالٹی ہیں, جو کہ اپنے اپنے وقت پہ اللہ کے دیے ہوئے وقت مقررہ پہ اپنے اپنے وقت پہ نازل ہوں گے, اس دنیا کے سامنے آئیں گے. اچھا, اگلی حدیث ہے
ابن عباس کہتے ہیں کہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک لڑکا ظاہر ہوگا جو اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کیا بوڑھے لوگ بھی ان کو پہنچ سکیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا یہ اللہ کی مرضی، وہ جسے چاہے گا ان کو پا لے گا. یعنی کہ کچھ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بوڑھے لوگ بھی ان کو پا سکیں گے کہ یہ صرف جوان ہی ان کی اس تک جائیں گے، رسائی کر سکیں گے، یعنی ان کی بیعت کر سکیں گے اور ان کے پیچھے چل سکیں گے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی رضا ہے کہ اگر بوڑھے ہیں تو ہو سکتا ہے بوڑھے پالیں، یا کوئی نوجوان پیچھے رہ جائے، اور نوجوان ہے تو کیا پتہ بوڑھا. یعنی کہ یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا، جو اس کی مرضی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ چلیں گے. یعنی کسی کو ہدایت ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، جیسا کہ اللہ کا دستور ہے. ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جن کی کوشش یا ایفرٹ دے کے جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے. ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے. تو اس وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہدایت دے دے گا، جو ہدایت پانا چاہتے ہوں گے. اگلی حدیث جو ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ بھی جو حدیث ہے یہ کیا کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقوف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جاری کردہ ہے چیز تو پھر 100% جو ہے وہ اوتھینٹسٹی ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان کی طرف سے کالے جھنڈوں والا لشکر آتا ہوا دیکھو تو اس کو ان کا استقبال کرو، یعنی کہ خوش ہو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام. تو یعنی کہ ان کا استقبال کرنے کا کہا گیا. تو اس حدیث سے بھی کلیئر ہو گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یقینی ہے. آئی ہوپ کہ جو میں نے آج آپ کے سامنے یہ احادیث قرآن اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، اس سے کئی حد تک آپ کو کلیئرٹی، کئی حد تک نہیں، آپ کو ٹوٹلی کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ امام مہدی کا ظہور لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایمفسائز کیا اس چیز پہ کہ قیامت میں ایک دن بھی باقی ہو تو بھی ان کا نزول ہے اور یہ ہو کے رہے گا. تو اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے باقی. تو ہمیں اپنے ایمانوں پہ کام کرنا چاہیے کہ جب وہ تشریف لائیں تو ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہوں اور اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے رستے سے بھٹک جائیں اور کہیں کے کہیں نکل جائیں. تو اپنے اعمال درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے اور اپنے رستے پہ چلنے والا بنائے، تاکہ آنے والے وقت میں، آنے والے جو فتنے کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرما سکے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما سکے. آمین. تو آئی ہوپ کہ میرا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہو اور اس ٹاپک سے کچھ انفارمیشن ملی ہو آپ کو. تو اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو تھمز اپ دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر ود ادرز ایز صدقہ جاریہ، کیونکہ اسلام دین حق ہے اور اس کا پھیلنا بھی حق ہے. تو ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہمارے دین سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، دین سے ریلیٹڈ حقائق. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ خود اس میں ایفرٹ ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. آپ مجھے میرے انسٹاگرام، میرے ٹک ٹاک، میرے ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں. لنک ویڈیو کی لاسٹ میں آپ کو میرے پیج پہ مل جائے گا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.